बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन इकराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल फोगाशे, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम एम ए, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आओ, वो अभी सो रही है, न जाने क्या मामला है। मैंने तो उसकी बातों से यही अंदाजा लगाया था कि वो झूठ बोल रही है और उसने जो कुछ बताया है वो गलत होगा। लेकिन सिद्दीकी बता रहा है कि हमारे जाने के बाद से वो मुसलसल सोई हुई है, जैसे उसे यकीन हो कि हम उस शख्स को ढूंढ कर ले आएंगे। जूलिया ने कहा। हो सकता है कि उसने जो कुछ कहा था वो सच ही हो, तनवीर ने कहा। हाँ, हो सकता है। बहरहाल आओ देखते हैं कि क्या होता है, जूलिया ने कहा। तो उन दोनों ने असबात में सर हिलाए और फिर वो सब सफदर के फ्लैट से निकलते चले गए। कुछ ही देर में वो जूलिया की कार में 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर की तरफ उड़े जा रहे थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर में थे। हेडक्वार्टर में आते ही सफ्तर ने मुख्तलिफ जबानें, खास तौर पर कराको जबान पर अबूर रखने वाले दोस्त, जिसका नाम मेहताब था, से राब्ता कायम कर लिया और उसने कान पर ब्लूटूथ लगा ली ताकि मेहताब ना सिर्फ उनकी बातें सुन सके बल्कि वो कराको जबान का सही सही तर्जुमा करके उसे बता सके। उन सबको आते देखकर सिद्दीकी कंट्रोल रूम से निकल आया। उसने उन्हें बताया कि प्रिंसेस मार्शिया बदस्तूर सोई हुई थी। उसकी नींद पर जूलिया और तनवीर को बेहद हैरत हो रही थी। वो तीनों सिद्दीकी के साथ सिटिंग रूम में आए तो उन्हें प्रिंसेस मार्शिया सोफे पर लेटी हुई दिखाई दी। जूलिया उसकी तरफ बढ़ी और चंद लम्हे प्रिंसेस मार्शिया की तरफ देखती रही। फिर उसने हाथ बढ़ाकर प्रिंसेस मार्शिया का कांधा पकड़ा और उसे हिलाने लगी। हम वापस आ गए हैं प्रिंसेस, अब उठ जाओ, बहुत कर लिया तुमने आराम, जूलिया ने कहा। लेकिन प्रिंसेस मार्शिया के जिस्म में कोई हरकत पैदा न हुई। जूलिया ने उसे एक दो बार फिर झंझोड़ा, लेकिन प्रिंसेस मार्शिया यूं साकित पड़ी हुई थी जैसे उसके जिस्म में जान ही न हो। उसे साकित देखकर जूलिया परेशान हो गई। उसने झुककर प्रिंसेस मार्शिया की नाक के सामने उंगलियां की तो उसके चेहरे पर शदीद बौखलाहट दिखाई दी। उसने फौरन प्रिंसेस मार्शिया की नब्ज चेक की और फिर उसके दिल की धड़कन देखी तो उसके चेहरे पर मौजूद परेशानी और बढ़ गई। क्या हुआ? सफ्तर ने पूछा। ये हलाक हो चुकी है, जूलिया ने कहा, और उसकी बात सुनकर ना सिर्फ तनवीर बल्कि सिद्दीकी भी बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या कहा? हलाक हो चुकी है? लेकिन कैसे? सिद्दीकी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसका चेहरा जर्द है और उसकी आंखों के गिर्द नीले हल्के से पड़े हुए हैं और उसके होंठों का रंग भी नीला है। ऐसी हालत तब ही होती है जब जहर खोर्दनी की जाती है, जूलिया ने परेशानी के आलम में कहा। उसी लम्हे उसकी नजरें सोफे के पास पड़े हुए एक मखमल के छोटे से बॉक्स पर पड़ी। मखमल की ये डिबिया बिल्कुल ऐसी थी जैसे ज्वेलर्स सोने की अंगूठी रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिबिया के साथ ही प्लास्टिक सील्ड पड़ी हुई थी, जैसे ये सील्ड मखमल की डिबिया पर चढ़ी हो और उसे खोल लिया गया हो। जूलिया ने हाथ बढ़ाकर डिबिया उठाई। डिबिया अंदर से खाली थी और उसमें ऐसा सांचा भी नहीं बना हुआ था जिसमें अंगूठी रखी जाती। आपके जाने के बाद उसने अपने हैंडबैग से ये डिबिया निकाल ली थी और फिर कुछ देर इस डिबिया को देखते रहने के बाद उसने डिबिया वापस हैंडबैग में रख ली थी। उस वक्त तक इस डिबिया पर सील्ड लगी हुई थी। दोबारा उसने ये डिबिया कब निकाली और इसे कब खोला, ये मैं नहीं देख सका था। मैं कुछ देर के लिए वॉशरूम गया था। जब मैं वॉशरूम से वापस आया तो ये इसी तरह सोफे पर लेट चुकी थी। मैं समझा कि ये आराम करने के लिए लेटी है, लेकिन अब लग रहा है कि ये आराम करने के लिए नहीं लेटी थी बल्कि ये लेटते ही हलाक हो गई थी, सिद्दीकी ने कहा। लेकिन ये हलाक कैसे हुई और इसने जहर खोर्दनी क्यों की है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम। जब ये हमसे बातें कर रही थी उस वक्त तक तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये खुदकुशी करने के लिए जहर खोदनी कर सकती है, सिद्दीकी ने जवाब दिया। तुम्हें वॉशरूम में कितनी देर लगी थी? जूलिया ने पूछा। 10-12 मिनट के बाद ही मैं आ गया था और मैं इसे मुसलसल मॉनिटर कर रहा था, सिद्दीकी ने जवाब दिया। सिर्फ मॉनिटर कर रहे थे या सिक्योरिटी कैमरों से इसकी वीडियो भी बना रहे थे? जूलिया ने पूछा। रिकॉर्डिंग सिस्टम शुरू से ही ऑन था। इसे सोया देखकर मैं मुतमईन हो गया था, क्योंकि एक तो ये सो गई थी और दूसरा इसकी मुसलसल वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। और फिर मैं अकेली लड़की के पास बैठना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठ गया था। अलबत्ता मैं वक्तन फवक्तन इसे देख लेता था, सिद्दीकी ने जवाब दिया। मतलब जब तुम वॉशरूम में गए थे उस वक्त भी रिकॉर्डिंग हो रही थी? जूलिया ने पूछा।
جی ہاں، صدیقی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم جاؤ اور ریکارڈنگ چیک کرو، خاص طور پر اس وقت کی ریکارڈنگ جب تم واش روم گئے ہوئے تھے۔ دیکھو تمہارے جانے کے بعد اس نے کیا کیا تھا اور اس کے ہلاک ہونے کی وجہ کیا ہے۔ جولیا نے کہا تو صدیقی نے اسبات میں سر ہلایا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر کنٹرول روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ صدیقی کے جانے کے بعد جولیا چند لمحے پرنسس مارشیا کی لاش دیکھتی رہی، پھر اس کی نظریں پرنسس مارشیا کے ہاتھ کی ایک انگلی پر پڑی۔ اس کے انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی نہ صرف سوجی ہوئی تھی بلکہ اس انگلی کا رنگ بھی نیلا ہو رہا تھا۔ یہ نیلاہٹ اس کے سارے ہاتھ پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن انگوٹھے والی انگلی کا رنگ زیادہ نیلا تھا۔ جولیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور نیلی انگلی دیکھ کر اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے کہ اس کی انگلی کے اگلے سرے پر خون کے چھوٹے چھوٹے دو قطرے سے نکل کر جمے ہوئے تھے۔ خون کا رنگ بھی نیلا ہو چکا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی انگلی پر دو سوئیاں ایک ساتھ چبو دی گئی ہوں یا اس کی انگلی پر کسی زہریلے مکوڑے نے کاٹ لیا ہو۔ سفتر نے سامنے میز پر پڑا ہوا پرنسس مارشیا کا ہینڈ بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ جولیا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ کچھ ملا اس میں سے؟ جولیا نے پوچھا۔ وہی دیکھ رہا ہوں، سفتر نے جواب دیا اور پرنسس مارشیا کے ہینڈ بیگ سے چیزیں نکال نکال کر میز پر رکھنے لگا۔ اس کے ہینڈ بیگ میں پاک ایشیائی اور کارمن کی کرنسی تھی، میک اپ کا کچھ سامان اور اسی طرح کی دوسری چیزیں تھی۔ بس یہی ہے اس ہینڈ بیگ میں، اور کچھ نہیں ہے، سفتر نے کہا۔ پھر اس نے ہینڈ بیگ کے سائیڈوں کو پریس کر کے دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ ایک منٹ، ہینڈ بیگ کے اندرونی حصے میں کچھ ہے، سفتر نے کہا اور اس نے ہینڈ بیگ کے سائیڈ میں لگے ہوئے کپڑے کو کھینچا تو کپڑا نچلے حصے سے کھلتا چلا گیا۔ سفتر نے کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر وہاں سے ایک سیلڈ لفافہ نکال لیا۔ لفافہ ہلکے نیلے رنگ کا تھا، لیکن اس کے دونوں جانب کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، نہ کسی کا نام اور نہ ہی کسی کا ایڈریس۔ شاید یہی ہے وہ لفافہ جو پرنسس مارشیا تنویر کے کسی ہم شکل کو دینا چاہتی تھی۔ مجھے دو یہ، میں کھول کر دیکھتی ہوں کہ اس میں لیڈی زاؤ پاری نے کیا پیغام بھیجا ہے، اور یہ پیغام ہے کس کے لیے۔ جولیا نے کہا تو سفتر نے لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ جولیا نے لفافے کو سائیڈ سے کھولا اور پھر اس نے دو انگلیاں ڈال کر لفافے سے ایک دوہرا کیا ہوا کاغذ نکال لیا۔ جولیا نے لفافہ قریب کھڑے سفتر کو پکڑایا اور پھر اس نے کاغذ کی تہ کھول لی۔ A4 سائز کا کاغذ تھا جو کمپیوٹر پرنٹڈ تھا، لیکن اس پر جو تحریر تھی وہ نئی اور عجیب قسم کی تھی، جیسے آڑی ترچھی لکیریں سی بنی ہوئی ہوں اور ان لکیروں پر رومن گنتی لکھی گئی تھی۔ یہ کون سی تحریر ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کراکو تحریر ہے، لائیں میں دیکھتا ہوں، سفتر نے کہا تو جولیا نے خط اس کی طرف بڑھا دیا۔ سفتر نے خط لے کر تحریر کو غور سے پڑھنا شروع کیا۔ یہ تو انتہائی قدیم کراکو زبان معلوم ہوتی ہے، لکھائی کمپیوٹرائزڈ ہے لیکن انتہائی مشکل انداز میں تحریر لکھی گئی ہے، مجھ سے تو اس کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا جا رہا، سفتر نے کہا۔ او، پھر کیسے پتا چلے گا کہ کیا تحریر کیا گیا ہے؟ تنویر نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ خط اپنے دوست مہتاب کے پاس لے جانا ہوگا، وہ قدیم کراکو زبان پر بھی مکمل عبور رکھتا ہے، وہ ضرور یہ تحریر پڑھ لے گا۔ کیوں مہتاب، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ سفتر نے پہلے ان سے اور پھر بلوٹوتھ سے رابطے میں موجود اپنے دوست سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، تم وہ خط میرے پاس لے آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے اس تحریر میں، مہتاب کی آواز سنائی دی۔ اوکے، میں 1 گھنٹے تک تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، سفتر نے کہا اور اس نے مہتاب سے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ تنویر کے ہم شکل کو اس نے نہ صرف لیڈی زاؤ پاری کا پیغام دینا ہے بلکہ اس کے پاس ایک باکس بھی ہے۔ پیغام والا سیلڈ لفافہ تو ہمیں مل گیا ہے، لیکن وہ باکس کہاں ہے؟ جولیا نے کہا۔ اس کے ہینڈ بیگ سے تو کوئی باکس نہیں ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے باکس اپنی کار میں کہیں چھپایا ہوا ہو۔ اگر آپ کہیں تو میں باہر جا کر اس کی کار چیک کروں؟ تنویر نے کہا۔ ہاں جاؤ، دیکھو جا کر، اور انتہائی باریک بینی سے چیک کرنا، اس نے کار میں کہیں بھی باکس چھپایا ہوا ہو تو اس کا پتہ چل جائے۔ جولیا نے کہا تو تنویر نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر تیز تیز چلتا ہوا سٹنگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ میں اس کمرے کی تلاشی لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ احتیاط کے طور پر اس نے باکس یہیں کہیں چھپا دیا ہو، سفتر نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سفتر کمرے کی تلاشی لینے لگا جبکہ جولیا پرنسس مارشیا کی تلاشی لینے لگی، لیکن پرنسس مارشیا کی جیبیں خالی تھیں۔ کمرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سفتر نے سارے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد کہا۔ اسی لمحے تنویر بھی واپس آ گیا، اس کے چہرے سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے پرنسس مارشیا کی کار میں کچھ نہیں ملا۔ کچھ ملا اس کی کار میں؟ جولیا نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے اس کی کار کا ایک ایک حصہ چیک کیا ہے، یہاں تک کہ کار کا فیول ٹینک بھی دیکھ لیا ہے، لیکن وہاں کوئی باکس نہیں ہے، تنویر نے جواب دیا۔ کہیں باکس یہ ڈبیا ہی تو نہیں تھی؟
جس کی اس نے سیل توڑی تھی؟ سفتر نے پوچھا۔ اگر یہ وہی باکس تھا جس کے بارے میں پرنسس مارشیا نے بتایا تھا تو اس میں کچھ تو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تو خالی ڈبیا ہے، جولیا نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ڈبیا اس کے ہاتھ سے گر گئی ہو اور اس میں موجود چیز ادھر ادھر لڑک گئی ہو، سفتر نے کہا۔ تم نے کمرے کا ہر حصہ چیک کیا ہے، کیا تمہیں کوئی ایسی چیز دکھائی دی ہے جو تمہارے خیال سے اس ڈبیا سے نکل کر گری ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دی، لیکن احتیاطاً میں ایک بار پھر چیک کر لیتا ہوں، سفتر نے کہا، اور پھر وہ فرش پر اور صوفوں کے نیچے چیکنگ کرنا شروع ہو گیا۔ اسی لمحے صدیقی تیز تیز چلتا ہوا وہاں آ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات تھے۔ اس کے ہاتھ میں مکوڑے مارنے والے سپرے کا ایک کین تھا۔ یہ تم مکوڑے مارنے والا سپرے کیوں لائے ہو؟ سفتر نے اس کے ہاتھ میں مکوڑے مار سپرے دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں ایک زہریلا مکوڑا ہے جسے ہر حال میں مارنا ہے، ورنہ وہ ہم میں سے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، جس طرح سے اس نے پرنسس مارشیا کی جان لی ہے۔ صدیقی نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کیا کہا؟ پرنسس مارشیا کی ہلاکت کسی زہریلے مکوڑے کے کاٹنے سے ہوئی ہے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ یس مس جولیا، میرے واش روم میں جانے کے بعد اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے یہ ڈبیا نکالی تھی اور اس پر لگی سیل توڑ دی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے ڈبیا کھولی، اسی لمحے اس کے منہ سے چیخ نکلی اور اس نے ڈبیا نیچے پھینک دی۔ میں نے اس ڈبیا کو کلوز کر کے چیک کیا ہے۔ ڈبیا میں انتہائی کری انگیز سیاہ رنگ کا مکوڑا تھا۔ جیسے ہی پرنسس مارشیا نے ڈبیا کھولی، ڈبیا میں موجود سیاہ مکوڑے نے اس کی انگلی پر کاٹ لیا۔ اس مکوڑے کے کاٹتے ہی پرنسس مارشیا کا رنگ بدل گیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی، اور پھر یہ صوفے پر ہی ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ صدیقی نے جواب دیا۔ اوہ، تو وہ مکوڑا اس ڈبیا میں تھا جس کے کاٹنے سے اس کی ہلاکت ہوئی ہے، جولیا نے کہا، اور اس کی نظریں ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئیں، جیسے وہ اس زہریلے حشرات الارض کو ڈھونڈ رہی ہو جس نے پرنسس مارشیا کو کاٹا تھا۔ زہریلا مکوڑا اسے کاٹتے ہی نیچے گر گیا تھا اور تیزی سے صوفے کے نیچے رینگ گیا تھا۔ وہ مکوڑا انتہائی خطرناک اور زہریلا ہے مس جولیا، ہمیں اسے ہر حال میں ڈھونڈ کر ہلاک کرنا ہوگا۔ اگر اس نے کسی اور کو کاٹ لیا تو وہ بھی پرنسس مارشیا کی طرح ہلاک ہو جائے گا۔ اس مکوڑے کے کاٹتے ہی پرنسس مارشیا کی حالت غیر ہو گئی تھی اور صوفے پر گرتے ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ شاید اس زہریلے مکوڑے کا زہر انتہائی سریع الاثر ہے، جس کے کاٹتے ہی پرنسس مارشیا فوراً موت کا شکار ہو گئی تھی، صدیقی نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو ڈھونڈو، جتنی جلدی ڈھونڈ سکو اس مکوڑے کو، اور اسے پیروں تلے کچل دو، جولیا نے اس صوفے کے پاس سے اچھل کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا جس پر پرنسس مارشیا کی لاش پڑی تھی، اور صدیقی کے کہنے کے مطابق زہریلا مکوڑا اسی صوفے کے نیچے رینگ گیا تھا۔ اسے ہٹتے دیکھ کر صدیقی تیزی سے صوفے کی طرف آیا اور اس نے سپرے کین سے صوفے کے نیچے اور اس کے ارد گرد سپرے کرنا شروع کر دیا۔ اس نے احتیاطاً پرنسس مارشیا کی لاش اور باقی صوفے پر بھی سپرے کیا، اور پھر اس نے وہاں موجود دوسرے صوفوں اور کرسیوں کے ساتھ موجود چیزوں کے اوپر نیچے سپرے کرنا شروع کر دیا۔ کمرے میں سپرے کی تیز بو پھیل گئی تھی۔ ہمیں کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر نکل جانا چاہیے اور کمرے کا دروازہ بند کر دینا چاہیے تاکہ زہریلا مکوڑا اس سپرے سے ہلاک ہو جائے، سفتر نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ چاروں کمرے سے باہر نکل آئے۔ اگر یہ ڈبیا تنویر کے ہم شکل کو دینے کے لیے تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈی زاؤ پاری اس آدمی کو ہلاک کرنا چاہتی تھی تاکہ جیسے ہی وہ آدمی ڈبیا کھولے، زہریلا مکوڑا اسے کاٹ لے اور وہ فوراً ہلاک ہو جائے۔ شاید پرنسس مارشیا بھی ہماری باتیں سن کر اس تجسس میں آ گئی تھی کہ آخر اس ڈبیا میں ہے کیا، اور اس نے ہمارے جاتے ہی ڈبیا کھول کر دیکھ لی اور وہ ڈبیا میں چھپی ہوئی زہریلی موت کا شکار ہو گئی، جولیا نے کہا۔ ہاں، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، شاید اس کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے کسی دوسرے کی موت کو خود گلے لگا لیا تھا، سفتر نے کہا۔ اب تو معاملہ اور زیادہ حیرت انگیز اور پر اسرار ہو گیا ہے۔ آخر یہ آدمی ہے کون اور اسے لیڈی زاؤ پاری کیوں ہلاک کرنا چاہتی تھی؟ سفتر نے کہا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرا خیال غلط تھا، پرنسس مارشیا کی کہانی جھوٹی نہیں تھی، اس نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا، ورنہ وہ اس طرح سے بے موت نہ ماری جاتی، جولیا نے کہا۔ لیکن اب اس بات کا کیسے پتا چلے گا کہ میرا ہم شکل کون ہے اور لیڈی زاؤ پاری اسے کیوں ہلاک کرانا چاہتی تھی؟ تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کا جواب شاید ہمیں اس خط میں مل جائے، سفتر نے کہا۔ کیسا خط؟ صدیقی نے چونک کر پوچھا۔ وہ چونکہ ویڈیو کلپ چیک کرنے کے لیے کنٹرول روم میں گیا ہوا تھا، اس لیے اسے خط کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ اس کے پوچھنے پر جولیا نے اسے خط کے بارے میں بتا دیا۔ تب تو ہمیں سب سے پہلے اس کراکو کو تحریر پڑھوانے والے ایکسپرٹ کے پاس ہی جانا چاہیے۔
اس خط میں اس آدمی کا نام ضرور ہوگا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ لیڈی زاؤ پاری نے اس کے لیے ڈبیا میں موت کیوں بھیجی تھی اور وہ اسے کیوں ہلاک کرانا چاہتی ہے۔ صدیقی نے کہا، پہلے اس زہریلے حشرات الارض کا خاتمہ ہو جائے، اس کے بعد ہم صفدر کے ساتھ اس کے دوست کے گھر ہی جائیں گے اور اس تحریر کو ہی پڑھوائیں گے تاکہ اصل کہانی کا پتہ چل سکے، جولیا نے کہا۔ اور پرنسس مارشیا نے جو کہا تھا، غالباً اس کے الفاظ ماؤ کالار ارکو جامناٹ کارا تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جولیا نے کہا۔ ان الفاظ کا مطلب ہے کہ یہ لڑکی میموری کارڈ اور پیغام لائی ہے، اس سے میموری کارڈ اور پیغام لے لو اور بلیک بک اس کے حوالے کر دو، صفدر نے جواب دیا۔ میموری کارڈ، بلیک بک؟ کون سا میموری کارڈ اور کون سی بلیک بک؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا علم نہیں ہے، شاید اس کے بارے میں پیغام میں کچھ تحریر ہو، اس لیے ہمیں اس خط کو ڈیکوڈ کرانا پڑے گا اور یہ کام صفدر کا ایک دوست کر سکتا ہے، جولیا نے جواب دیا تو صدیقی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تب پھر ہم صفدر کے دوست کے پاس چلتے ہیں تاکہ اس مسئلے کو سلجھایا جا سکے، صدیقی نے کہا تو جولیا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ تنویر نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، جولیا نے کہا۔ ان چاروں نے باہر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ اچانک باہر انہیں ایک ہلکے سے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دھماکے کی آواز سن کر وہ بری طرح سے اچھل پڑے۔ یہ کیسا دھماکہ ہے؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں دیکھتا ہوں، صدیقی نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کہیں جاتا اسی لمحے انہیں تیز اور انتہائی ناگوار بو کا احساس ہوا۔ جولیا نے بو محسوس کرتے ہی سانس روکنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک بو اس کے دماغ پر اثر کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا اور وہ بری طرح سے لہرا گئی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح سے لہراتی ہوئی الٹ کر فرش پر گرتی چلی گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے اپنے ساتھیوں کی بھی فرش پر گرنے کی آوازیں سنی تھیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو ہر قسم کے سامان سے عاری تھا۔ اس کمرے کے وسط میں 3 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک کرسی پر ڈاکٹر اشتیاق انتہائی مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے بری طرح سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے نہ صرف دونوں ہاتھ کرسی سے پشت کی طرف باندھ دیے گئے تھے، بلکہ اس کی دونوں ٹانگیں بھی کرسی کے پایوں کے ساتھ باندھ دی گئی تھیں، اور اس کے منہ میں بھی ایک کپڑا ٹھسا ہوا تھا۔ 2 کرسیاں اس کے سامنے پڑی ہوئی تھیں جو خالی تھیں۔ کمرے کی چھت پر ایک بلب جل رہا تھا جس سے کمرے میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے ایک دروازہ تھا جو بند تھا، اور کمرے کے باہر گہری اور پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اشتیاق ہوش میں تھا اور وہ خود کو اس کمرے میں رسیوں سے بندھا ہوا پا کر بے حد ڈرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی رسیاں کھولنے کے لیے بے حد زور لگا رہا تھا، لیکن رسیاں اس قدر مضبوطی کے ساتھ باندھی ہوئی تھیں کہ وہ ان رسیوں کو معمولی سا بھی ڈھیلا نہیں کر سکا تھا۔ اس کے منہ سے مسلسل اوں اوں کی آوازیں نکل رہی تھی، لیکن اس کے منہ میں چونکہ کپڑا ٹھسا ہوا تھا اس لیے آوازیں بے حد دھیمی تھیں۔ وہ شاید اپنی مدد کے لیے کسی کو پکار رہا تھا، لیکن وہاں اس کی مدد کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ ڈاکٹر اشتیاق کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ جوڑا کون تھا جس نے اس سے گیم بھی جیت لی تھی اور اس پر حملہ کر کے اس پر قابو بھی کر لیا تھا، اور اس کے پرسنل سیکرٹری کے ساتھ اس کے 3 باڈی گارڈز کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ ڈاکٹر اشتیاق ابھی انہی خیالوں میں الجھا ہوا تھا کہ اسے دروازے کے دوسری طرف سے تیز تیز قدموں کی آوازیں آتی ہوئی سنائی دیں۔ قدموں کی آوازوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ ایک مرد جس نے بھاری جوتے پہن رکھے تھے اس طرف آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ لیڈیز سینڈلوں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں، جس سے احساس ہو رہا تھا کہ آنے والے کے ساتھ کوئی عورت بھی ہے۔ مرد اور عورت کے قدموں کی آوازیں سن کر ڈاکٹر اشتیاق کے اعصاب تن گئے اور اس کی نظریں دروازے پر گڑ گئیں۔ اسی لمحے باہر سے دروازے کے لاک میں چابی گھومنے اور پھر ہینڈل گھومنے کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر اچانک دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے ڈاکٹر اشتیاق کو دروازے میں سے وہی لڑکی اور مرد اندر داخل ہوتے دکھائی دیے جن سے اس نے گیم کلب میں لمبی گیم کھیلی تھی۔ گڈ شو، یہ تو ہوش میں ہے، میں تو سمجھی تھی کہ اسے ہوش میں لانے کے لیے مجھے اینٹی انجیکشن لگانا پڑے گا، لڑکی نے ڈاکٹر اشتیاق کو ہوش میں دیکھ کر کہا۔ مرد نے لڑکی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اس کی نظریں ڈاکٹر اشتیاق پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں قدم اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر اشتیاق کے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں کے پاس آ گئے۔ ڈاکٹر اشتیاق ان دونوں کی طرف انتہائی خوف بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے کپڑا نکال دو، مرد نے کہا تو لڑکی نے اثبات میں سر ہلایا اور قدم اٹھاتی ہوئی ڈاکٹر اشتیاق کی طرف بڑھ گئی، اور پھر اس نے ڈاکٹر اشتیاق کے منہ سے کپڑا کھینچ کر باہر نکال لیا۔
جیسے ہی اس نے ڈاکٹر اشتیاق کے منہ سے کپڑا نکالا، ڈاکٹر اشتیاق یوں گہرے گہرے سانس لینا شروع ہو گیا جیسے اس کا سانس کافی دیر سے رکا ہوا ہو اور اب اسے سانس لینے کا موقع ملا ہو۔ لڑکی اس کے منہ سے کپڑا نکال کر واپس آئی اور ڈاکٹر اشتیاق کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مرد پہلے ہی ایک کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے؟ ڈاکٹر اشتیاق نے چند لمحے سانس لینے کے بعد خود کو سنبھالتے ہوئے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہم موت کے کھلاڑی ہیں ڈاکٹر اشتیاق، مرد نے کہا۔ موت کے کھلاڑی کیا مطلب؟ ڈاکٹر اشتیاق نے اس کی بات سن کر اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کس بات کا مطلب بتاؤں، موت کا یا موت کے کھلاڑی ہونے کا؟ مرد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم دونوں نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے اور یہ کون سی جگہ ہے جہاں تم مجھے لائے ہو؟ ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ تمہیں اغوا کرنے کا ہمارا ایک ہی مقصد تھا ڈاکٹر اشتیاق، اور تم جانتے ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو یہ ہمارا مسکن ہے، موت کے کھلاڑیوں کا مسکن۔ مرد نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے تمہارا مقصد؟ نان سینس! میں تو تمہارے ساتھ گیم کلب کے مینیجر جیمز کے کہنے پر گیم کھیلنے آیا تھا۔ وہ گیم تم جیت چکے ہو اور میں نے تمہاری پیمنٹ بھی کر دی ہے۔ پھر تمہیں اس طرح مجھے وہاں سے اغوا کر کے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا چاہتے ہو تم؟ ڈاکٹر اشتیاق نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بدستور انتہائی پریشانی اور خوف کا عنصر موجود تھا۔ تم پاک ایشیائی سائنسدان ہو، مرد نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سائنسدان؟ کیا مطلب؟ میں سائنسدان کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں، ہارٹ سرجن۔ پاک ایشیا کے ساتھ ساتھ کئی ممالک میں میرے پرائیویٹ ہسپتال ہیں۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر، ڈاکٹر اشتیاق نے اسی انداز میں کہا۔ تمہاری اصل حقیقت میں بتا دیتا ہوں ڈاکٹر اشتیاق۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم فوگاشے اور اینجلینا کو اپنی باتوں سے احمق بنا سکتے ہو؟ مرد نے کہا تو ڈاکٹر اشتیاق ان کے نام سن کر بری طرح سے چونک پڑا۔ فوگاشے، اینجلینا، کیا مطلب؟ ڈاکٹر اشتیاق نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، حالانکہ یہ دونوں نام سن کر اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا، جیسے وہ ان دونوں کو بخوبی جانتا ہو۔ تمہاری زبان کچھ اور کہہ رہی ہے اور تمہاری آنکھیں اور چہرہ اس بات کی چغلی کھا رہے ہیں کہ تم نے ہمیں پہچان لیا ہے ڈاکٹر اشتیاق، فوگاشے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، جب میں تم دونوں کو جانتا ہی نہیں تو میں بھلا تمہیں کیسے پہچان سکتا ہوں؟ اور تم نے گیم کلب میں تو اپنا اور اپنی مسز کا کچھ اور ہی نام بتایا تھا، غالباً جان ایلن اور مسز ایلن۔ پھر یہ فوگاشے اور اینجلینا کون ہیں؟ ڈاکٹر اشتیاق نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں کھوکھلا پن صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر فوگاشے اور اینجلینا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تمہاری اداکاری انتہائی بھونڈی ہے ڈاکٹر اشتیاق، تمہیں تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ تم اداکاری کیا کرو گے؟ فوگاشے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں اداکاری نہیں کر رہا، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ بہرحال اب میں مطلب کی بات کرتا ہوں۔ تم نے خود کو یہاں اسپیشل ہارٹ سرجن کے نام سے مشہور کر رکھا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ ہی تم ہارٹ سرجن ہو اور نہ تمہارے پاک ایشیا سمیت دنیا کے دوسرے ممالک میں ہسپتال ہیں۔ یہ سب تم نے اپنی اصلیت چھپانے کے لیے محض ایک کہانی بنا رکھی ہے۔ تمہارا تعلق پاک ایشیا کی دوسری بڑی سائنسی لیبارٹری سے ہے، جسے زیرو ٹو لیبارٹری کہا جاتا ہے۔ جس طرح پاک ایشیا کی زیرو ون لیبارٹری میں سرداور جیسا مایادان سائنسدان انچارج ہے، اسی طرح زیرو ٹو لیبارٹری کا چارج تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور سرداور کی طرح تم نے بھی پاک ایشیا کے مفادات کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور بہت بڑی اور عظیم سائنسی ایجادات کی ہیں، جس کی وجہ سے پاک ایشیا دفاع سمیت نئے اور جدید جنگی اسلحے کی دوڑ میں بہت آگے نکل گیا ہے۔ بہرحال تم دنیا کے ایسے سائنسدان ہو جو جدید ترین جنگی اسلحہ بنا سکتے ہو، جس کے مقابلے میں شاید ایٹمی ٹیکنالوجی بھی مان پڑ جائے۔ تم نے گریٹ لینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ کارمن کی بھی ایک بڑی اور جدید سائنسی اکیڈمی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس اکیڈمی میں تمہارے ساتھ کارمن کے ایک لارڈ کی بیٹی بھی پڑھتی تھی، جو تمہاری طرح بے حد ذہین اور قابل تھی، جس کا نام مادام زاؤ پاری ہے۔ اس نے بھی سائنس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ایک ساتھ رہنا پسند کرتے تھے۔ تمہاری ڈسکس عموماً جدید سائنسی اسلحہ اور دفاعی نظام کے متعلق ہوا کرتی تھی۔ تم دونوں نے ایک ساتھ اس اکیڈمی میں ٹاپ کیا تھا اور تم دونوں نے سائنس کی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لی تھیں۔ تم تعلیم مکمل کر کے پاک ایشیا آ گئے، جبکہ لارڈ کی بیٹی وہیں رک گئی۔ تم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ کارمن کا لارڈ بھی تم سے اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تم پاک ایشیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اور اس کی بیٹی سے شادی کر کے ہمیشہ ان کے ساتھ رہو اور اپنی سائنسی خدمات کارمن کے لیے وقف کر دو، لیکن تمہیں لارڈ کی یہ شرط منظور نہیں تھی اور تم سب کچھ چھوڑ کر پاک ایشیا آ گئے تھے۔
تم نے یہاں آ کر شادی کر لی جبکہ زاؤ پاری نے تاحال شادی نہیں کی ہے۔ اس کا لاڈ باپ مر چکا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد چونکہ اس کی ساری جائیداد کی زاؤ پاری اکیلی مالک بن گئی تھی، اس لیے وہ مادام سے لیڈی بن گئی اور اب وہ کارمن میں لیڈی زاؤ پاری بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے سائنسی لیبارٹری اور سائنس کی دنیا کو مکمل طور پر خیر بات کہہ دیا ہے اور وہ باپ کی جائیداد پر لارڈز جیسی زندگی گزار رہی ہے، اور اس نے اپنی جائیداد کو بڑھانے کے لیے کرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیے ہیں اور اب وہ اسی حال میں خوش ہے۔ بہرحال تمہارا اور اس کا کافی عرصہ تک رابطہ رہا تھا۔ زاؤ پاری نے اپنی خدمات کارمن کے لیے وقف کر دی تھیں۔ وہ ایک ساتھ کئی لیبارٹریوں میں کام کرتی تھی اور اس نے کارمن کے لیے بے شمار سائنسی ایجادات کی تھیں۔ تمہارے پاکیشیا جانے کے باوجود اس کا تم سے مسلسل رابطہ تھا۔ زاؤ پاری کارمن کے لیے ایک بڑا اور انتہائی جدید سائنسی حفاظتی سسٹم تیار کر رہی تھی جس میں اسے بار بار تمہارے مشوروں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کے سسٹم میں کئی فنی نقائص تھے جو تمہاری مدد کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے زاؤ پاری نے تمہیں خصوصی طور پر پاکیشیا سے کارمن بلایا اور پھر وہ تمہیں خفیہ طور پر کارمن کی بڑی اور سیکرٹ لیبارٹری لے گئی، جہاں اس نے تمہیں اپنے سسٹم کے بارے میں بریفنگ دی اور تمہیں اس سسٹم کے نقائص کے بارے میں بتایا تو تم نے ان کے نقائص ختم کرنے میں اس کی مدد کی۔ تمہارے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے زاؤ پاری ایک جدید اور انتہائی طاقتور حفاظتی سسٹم بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ تمہیں زاؤ پاری کا بنایا ہوا جدید اور انتہائی فول پروف حفاظتی سسٹم بے حد پسند آیا تھا۔ تم نے جب زاؤ پاری سے کہا کہ تم ایسا ہی سسٹم پاکیشیا کے مفاد اور حفاظت کے لیے بنانا چاہتے ہو تو زاؤ پاری نے تمہیں بغیر کسی ہیل و حجت کے نہ صرف اپنے بنائے ہوئے حفاظتی سسٹم کا فارمولا بلکہ اس کا مکمل ڈیزائن بھی فراہم کر دیا جو ایک بلیک بک میں درج تھا۔ تم بلیک بک لے کر پاکیشیا آئے اور تم نے پاکیشیا کے لیے ایسا ہی حفاظتی سسٹم بنانا شروع کر دیا۔ اس بات کا علم کارمن حکام کو بہت دیر کے بعد چلا کہ تم پاکیشیا سے کارمن آئے تھے اور تم زاؤ پاری کے ساتھ کارمن کی سب سے بڑی اور سیکرٹ لیبارٹری میں بھی چلے گئے تھے۔ بہرحال تم نے یہ سب زاؤ پاری کی مدد کے لیے کیا تھا اور اس کے بنائے ہوئے سسٹم کے نقائص دور کیے تھے، اس لیے حکومت کے علم میں یہ بات آنے کے باوجود تم پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی گئی تھی اور زاؤ پاری سے بھی زیادہ باز پرس نہیں کی گئی تھی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد زاؤ پاری جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد افسردہ ہو گئی تھی اور اس نے نشے میں دھت رہنا شروع کر دیا تھا اور اس نے لیبارٹری میں دلچسپی لینا بھی ختم کر دی تھی، اس لیے اسے وقتی طور پر لیبارٹری سے نکال دیا گیا تھا۔ چونکہ وہ ایک بڑی سائنسدان تھی اس لیے اس پر ہمیشہ نظر رکھی جاتی تھی اور اس کی ہر لوکل اور فورن کال ٹیپ کی جاتی تھی۔ ایک روز زاؤ پاری نے تمہیں کال کی۔ اس وقت وہ نشے میں تھی۔ اس نے نشے کے عالم میں تم سے جو باتیں کیں وہ ریکارڈ ہو کر حکومت کے پاس پہنچ گئیں۔ ان باتوں کو سن کر اعلیٰ حکام پریشان ہو گئے۔ تمہارے اور زاؤ پاری کے درمیان ہونے والی باتوں سے حکام کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ زاؤ پاری نے تمہیں اس دفاعی سسٹم کا نہ صرف فارمولا بلکہ اس کا مکمل ڈیزائن بھی فراہم کر دیا ہے تاکہ تم بھی پاکیشیا کے لیے وہ سسٹم ڈیزائن کر سکو۔ اعلیٰ حکام پر یہ بات بجلی کی طرح گری تھی کہ کارمن سائنسدان نے تمہیں حفاظتی سسٹم کا مکمل فارمولا اور ڈیزائن فراہم کر دیا تھا۔ زاؤ پاری نے اس روز فون پر تم سے کہا تھا کہ تم ہر قیمت پر اس کی بلیک بک ضائع کر دو کیونکہ اسے خدشہ لاحق ہو گیا کہ اس کی بلیک بک کے بارے میں حکومت کو علم ہو گیا ہے اور انہیں اس بات کا بھی علم ہو چکا ہے کہ اس نے بلیک بک پاکیشیائی سائنسدان کو دے دی ہے۔ زاؤ پاری نے تم سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ تم بلیک بک کو ضائع کر دو گے تو وہ اس کے بدلے تمہیں حفاظتی سسٹم کے بارے میں مزید انفارمیشن اور اپنے نئے ایجاد کردہ فارمولوں کی کاپی ایک میموری کارڈ میں فیڈ کر کے دے دے گی۔ تم نے زاؤ پاری سے کہا کہ جب وہ اسے میموری کارڈ فراہم کر دے گی تو تم اسی وقت اس کی بلیک بک ضائع کر دو گے، جس پر زاؤ پاری نے تم سے وعدہ لیا اور کہا کہ اگلے چند روز بعد وہ اپنے ایک خاص نمائندے کو پاکیشیا بھیجے گی۔ اس خاص نمائندے سے تم میموری کارڈ لے کر اسے بلیک بک دے دینا تاکہ وہ بلیک بک لے کر کارمن پہنچ جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے تلف کر دے گی یا اعلیٰ حکام کو دے دے گی، جس سے اعلیٰ حکام کو اس پر سے شک ختم ہو جائے گا کہ اس نے کارمن فارمولا کسی غیر ملکی کو بھی دیا ہے۔ تم نے اس کی بات مان لی تھی اور اس بات پر رضامند ہو گئے تھے کہ تمہارے پاس زاؤ پاری کا جو بھی نمائندہ آئے گا تم اسے بلیک بک دے کر اس سے دفاعی سسٹم کے فارمولے سمیت زاؤ پاری کے دیگر فارمولوں کی ڈسک لے لو گے۔ فوگاشے نے نان سٹاپ بولتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر اشتیاق ہونٹ بھینچے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ سراسر غلط ہے۔ میں کسی لیڈی زاؤ پاری کو نہیں جانتا اور نہ ہی کبھی میں کارمن گیا ہوں۔
ڈاکٹر اشتیاق نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوچ لو ڈاکٹر، تمہارا یہ انکار تمہارے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ اینجلینا نے اس کی طرف سرخ سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر اشتیاق نے چونک کر کہا۔ ہم تم سے بلیک بک لینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم ہمیں بلیک بک دے دو تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں بغیر کوئی نقصان پہنچائے یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم تمہارا بھیانک حشر کریں گے، اور ہم تمہارا جسم اس وقت تک خون خوار بھیڑیوں کی طرح نوچتے رہیں گے جب تک تمہارے جسم میں جان باقی ہے۔